My name is Magister Khan. Welcome to my channel Law with Magister. Please subscribe to the channel, like this video and share it for legal awareness. जी बिल्कुल। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो वाकई बहुत अहम है। हाँ, तो फर्ज करें कि किसी ने सिनेमा का टिकट खरीदा। वो अपनी सीट पर बैठा फिल्म देख रहा है कि अचानक बगैर किसी माकूल वजह के सिनेमा का मैनेजर आता है और उसे बाहर निकाल देता है। अरे ये तो अक्सर सुनने में आता है ना? तो क्या मैनेजर ने किसी के जायदाद के हुकूक गस्ब किए या महज एक लाइसेंस मंसूख किया? हम अक्सर ये समझते हैं कि कानून सिर्फ अदालतों और वकीलों की बहस तक महदूद है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हकीकत में हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अनोखे और बज़ाहिर आम से मामलात भी अनदेखी कानूनी हदबंदियों के ताबे होते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम जायदाद के हुकूक की इन्हीं अनदेखी सरहदों को खोजेंगे। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये बज़ाहिर खुश्क और पेचीदा नजर आने वाले कानूनी उसूल दरअसल इंसानी रवैयों और माशरती तवाज़ुन की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। जी, हम ईजमेंट एक्ट यानी कानून हक़ आसाइश के दफ़ा 28 से 64 तक का तफसीली जायजा ले रहे हैं। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? हाँ बिल्कुल, बताती हूँ कि आज की इस गुफ्तगू से ये वाज़े होगा कि किसी की ज़मीन से गुजरने का रास्ता हो, घर की खिड़की से आने वाली रोशनी हो या महज खेत में गंदुम रखने की इजाज़त, कानून ने हर चीज़ का एक इंतहाई मंतिकी दायराकार मुकर्रर कर रखा है। सही। तो आइए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि जब किसी को कोई हक़ आसाइश मिल जाता है तो उसकी वुसअत क्या होती है? क्या ये एक रबड़ बैंड की तरह है जिसे जितना चाहे खींच ले? नहीं, कानून ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। यही तो, कानून के अल्फाज कुछ यूं हैं: ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी इज कोएक्सटेंसिव विद द नेसेसिटी एज इट एग्जिस्टेड व्हेन द ईजमेंट वाज इम्पोज्ड। जी, ये दफा 28 का बहुत अहम हिस्सा है। और साथ ही एक और अहम उसूल वाज़े किया गया है दफा 29 में। द डोमिनेंट ओनर कैन नॉट बाय मेयरली ऑल्टरिंग और एडिंग टू द डोमिनेंट हेरिटेज सब्सटैंशियली इंक्रीज एन ईजमेंट। बिल्कुल। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसका अमली और सीधा सा मतलब क्या है? मतलब अगर किसी के पास बरसों से अपने पड़ोसी की जमीन से पैदल गुजरने का एक कच्चा रास्ता है, तो क्या वो कल को वहां सड़क पक्की करवा के अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी दौड़ाना शुरू कर सकता है, ये कह करके भाई रास्ता तो मेरा ही है ना? ये एक बहुत ही शानदार और आम फहम सवाल है और देखें, इसका कानून की नजर में जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले अंग्रेजी फिक्रे पर गौर करें। को एक्सटेंसिव विद द नेसेसिटी यानी हक़ आसाइश सिर्फ उसी हद तक फैला हुआ है और उसी हद तक महदूद है जिस हद तक वो जरूरत उस वक्त मौजूद थी जब ये हक पहली बार कायम हुआ था। अच्छा, यानी जो हालत शुरू में थी वही रहेगी? जी, आप अपनी मर्जी या बदलती हुई जरूरत के तहत दूसरे की जमीन पर बोझ नहीं बढ़ा सकते। दूसरे जुमले में सब्सटेंशियली इंक्रीज पर पाबंदी लगाई गई है। इसे हम एक रोजमर्रा की मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक शख्स ए है और उसकी एक पुरानी पानी की चक्की यानी मिल है। सही, मिल है। उसे एक कुदरती नदी से अपनी चक्की चलाने के लिए पानी का रुख मोड़ने का कानूनी हक हासिल है। अब होता यह है कि उसका कारोबार चमक उठता है और वो पुरानी चक्की की जगह एक बहुत बड़ी और जदीद मशीनरी लगा लेता है। अरे वाह, तरक्की हो गई। हाँ, तरक्की तो हो गई। अब मशीनरी बड़ी होने का मतलब है कि उसे अब ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन कानून उसे रोकेगा। कानून कहेगा कि भाई आपका हक पुरानी मशीनरी के हिसाब से जितना पानी मोड़ने का था वो वहीं तक महदूद रहेगा। मतलब मशीन बदलने से पानी का हक नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वो अपनी जायदाद या कारोबार में तब्दीली लाकर नदी के पानी पर अपना इस्तेकाक नहीं बढ़ा सकता। यानी आपकी तरक्की का बोझ आपके पड़ोसी नहीं उठाएंगे? मैं पढ़ रहा था कि इस उसूल का इतलाक सिर्फ रास्ते या पानी पर नहीं बल्कि आलूदगी जैसे हसास मामलात पर भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आज के दौर के हिसाब से ना बहुत मुतालिका बात है। फर्ज करें एक फैक्ट्री मालिक को कानूनन यह हक हासिल था कि वो अपनी फैक्ट्री का एक मखसूस मिकदार में फजला या गंदा पानी नदी में बहा सके। ठीक है। अब अगर वो फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को वसी कर लेता है, पैदावार दुगनी कर लेता है, तो जाहिर है फजले की मिकदार भी बढ़ जाएगी, लेकिन कानून उसे उस इजाफी फजले को नदी में बहाने की इजाजत नहीं देगा। अच्छा, तो फिर अगर वो ऐसा करे तो? अगर वो ऐसा करेगा तो नदी के निचले हिस्से में रहने वाले जमींदारों को पहुंचने वाले नुकसान का मुकम्मल जिम्मेदार होगा। एक और सादा सी मिसाल किसान की लेते हैं, किसान बी की। एक किसान को यह हक हासिल है कि वो अपने एक मखसूस खेत में खाद डालने के लिए अपने पड़ोसी की जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते इकट्ठे कर ले। सही, पत्ते इकट्ठे कर सकता है। कुछ अरसे बाद वो किसान एक और नया खेत खरीद लेता है और पुराने के साथ मिला लेता है। अब वो किसान ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरा खेत बड़ा हो गया है इसलिए मैं पड़ोसी के पत्ते नए खेत के लिए भी इस्तेमाल करूं। ओह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, इसका हक सिर्फ और सिर्फ उस पुरानी जमीन तक महदूद था और वहीं तक रहेगा। ये बात तो बिल्कुल मंतकी है कि हम हुकूक को अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से एक नया और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। जब हमें हुदूद मालूम हो गई तो ये हुकूक खत्म कैसे होते हैं? खात्मा यानी एक्सटिंक्शन? जी, दफात 37 से 42 तक। खासतौर पर क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान अपने ही किसी अमल से अपना कानूनी हक तबाह कर ले? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कानून में इस हवाले से लिखा है एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ सर्विएंट ओनर। और एक और बहुत ही दिलचस्प शक है, एन ईजमेंट इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द डोमिनेंट ओनर रिलीजेस इट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। जी,
یعنی دستبرداری؟ بے دھیانی والے عمل سے کوئی اپنا قانونی حق ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اسے قانون کی زبان میں امپلائیڈ ریلیز یا خاموش دستبرداری کہتے ہیں۔ جو فقرہ آپ نے پڑھا اس میں ایکسپریسلی کا مطلب تو سیدھا ہے کہ آپ نے لکھ کر دے دیا کہ میں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں، ہاں وہ تو صریح ہو گیا۔ لیکن امپلائیڈلی بہت دلچسپ ہے۔ اگر ایک شخص کے گھر کی ایک کھڑکی ہے جس سے وہ پچھلے 30 سالوں سے پڑوسی کی زمین کی طرف سے آنے والی روشنی اور ہوا کا قانونی حق استعمال کر رہا ہے، ٹھیک، روشنی آ رہی ہے۔ ایک دن وہ شخص خود ہی مستری بلاتا ہے اور اس کھڑکی کو اینٹوں اور گارے سے پکا چنوا کر دیوار بنا دیتا ہے۔ ارے خود ہی بند کر دی؟ جی، خود ہی بند کر دی۔ اب قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ اس نے خود ہی ایک مستقل نوعیت کا کام کر کے اپنا راستہ بند کر دیا ہے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اس روشنی اور ہوا کے حق کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہتا ہے۔ وہ حق اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی۔ بالکل اسی طرح فرض کریں آپ کے چھت کا پانی پڑوسی کے صحن میں گرنے کا حق آسائش آپ کو حاصل تھا۔ آپ نے اپنے گھر کی چھت کی تعمیر نو کی اور اس کی ڈھلوان کا رخ مستقل طور پر بدل کر دوسری طرف کر دیا۔ تو وہ پانی کا حق بھی گیا؟ جی، اب وہ پرانا حق خود بخود ختم ہو گیا۔ قانون کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ کی نیت کا اظہار ہے۔ یہ تو وہ صورتیں ہوئیں جہاں غالب مالک یعنی حق استعمال کرنے والا خود اپنا حق ختم کر رہا ہے۔ ذرا اس پہلے انگریزی فقرے پر واپس آتے ہیں جو میں نے پڑھا تھا، ایکسٹنکشن بائی ڈیزولوشن آف رائٹ آف سروینٹ اونر۔ جی، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگر اس شخص کا ہی خط ختم ہو جائے جس کی زمین پر حق آسائش دیا گیا تھا۔ یہاں اولی پور نامی جائیداد کی کچھ بہت ہی کلاسک مثالیں قانون کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ ذرا سمجھائیے گا کیونکہ وہ بظاہر کافی پیچیدہ لگتی ہیں۔ اچھا دیکھیں، اولی پور کی مثالیں دراصل اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اگر بنیاد ہی گر جائے تو اس پر کھڑی عمارت بھی گر جاتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی اور قیمتی جائیداد ہے جس کا نام اولی پور ہے۔ ٹھیک، اولی پور۔ اس جائیداد کے مالک نے یہ جائیداد ایک اور شخص کو منتقل کی، لیکن ایک انتہائی سخت اور عجیب شرط کے ساتھ۔ شرط یہ تھی کہ جائیداد لینے والا شخص کسی خاص فرد سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ایک منٹ، شادی کی شرط؟ ہاں، عجیب ہے نا؟ اگر اس نے شادی کی تو اولی پور کی ملکیت اسی وقت چھن جائے گی۔ اب اس نئے مالک نے اولی پور کا قبضہ لے لیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ایک پڑوسی کو اولی پور کی زمین سے گزرنے کا حق آسائش یعنی قانونی راستہ دے دیا۔ صحیح، پڑوسی کو راستہ مل گیا۔ پڑوسی خوشی خوشی وہ راستہ استعمال کرنے لگا، لیکن پھر اولی پور کے مالک نے وہ شرط توڑ دی اور اس مخصوص شخص سے شادی کر لی۔ لو جی، اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی نکاح ہوا، قانون کے مطابق اولی پور پر سے اس کا اپنا حق ملکیت ختم ہو گیا۔ تو قانون کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کا اپنا حق ختم ہوا، وہ گزرنے کا حق جو اس نے پڑوسی کو دیا تھا وہ بھی اسی وقت تحلیل یعنی ڈیزالو ہو جائے گا۔ واہ، یعنی آپ صرف وہی بیچ یا دے سکتے ہیں جس کے آپ خود حقدار ہوں۔ اگر آپ کا اپنا حق مشروط یا عارضی ہے تو آپ جو حق آسائش کسی کو دیں گے وہ بھی عارضی ہی ہوگا۔ بالکل درست سمجھے آپ۔ اس کی ایک اور مثال لیز کی ہے۔ اگر کسی نے اولی پور کو 1860 میں 30 سال کے لیے لیز پر لیا، ٹھیک ہے، اب اس لیز ہولڈر نے کسی اور شخص کو اس زمین پر سے پانی لے جانے کا راستہ دے دیا، تو 29 سال بعد جب وہ لیز اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوگی تو وہ پانی لے جانے کا حق بھی لیز کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ منطقی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کرایہ دار جس کے پاس مستقل منتقلی کے حقوق ہیں کسی کو اپنی زمین سے پانی لینے کا حق دیتا ہے، لیکن بعد میں وہ خود اپنا کرایہ ادا نہیں کرتا اور مالک زمین اس کی جائیداد نیلام کروا دیتا ہے، تو وہ دیا گیا پانی کا حق آسائش بھی نیلامی کے ساتھ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی مالک کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی، البتہ قانون میں ایک اہم استثناء بھی ہے۔ اگر کوئی رہن رکھوانے والا یعنی مارگیجر کوئی قانونی حق آسائش دیتا ہے اور بعد میں زمین بک جاتی ہے تو وہ حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ قانون کی وہ باریکیاں ہیں جو فریقین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں۔ صحیح، یہ تمام صورتیں تو انسانوں کے اپنے اعمال، ان کے فیصلوں اور شرائط سے جڑی تھیں، لیکن کیا قدرت کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ میں ان دفعات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، یعنی دفعہ 43 سے 48 تک، جو بیرونی عوامل اور وقت کے اثرات پر بات کرتی ہیں۔ جی، یہ عوامل انسانی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ قانون کے الفاظ ہیں ایکسٹنکشن آن پرماننٹ آلٹریشن آف سروینٹ ہیریٹیج بائی سپیریئر فورس، اور ایک اور تصور بھی ہے ایکسٹنکشن بائی یونٹی آف اونرشپ۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ وقت کی قید، A continuous easement is extinguished when it totally ceases to be enjoyed as such for an unbroken period of 20 years۔ 20 سال کی شرط۔ تو سب سے پہلے اس سپیریئر فورس کو سمجھتے ہیں۔ کیا اگر کل کو زلزلہ آ جائے یا سمندر کی لہریں ایک سڑک کو ہی بہا لے جائیں تو کیا قدرت کا فعل انسان کے بنائے ہوئے ان قانونی حقوق کو بے اثر کر دیتا ہے؟ 100% کر دیتا ہے۔ دیکھیں، قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ فطرت کے سامنے انسانی کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں۔ سپیریئر فورس کا مطلب ہی قدرت کا وہ قہر ہے جس پر انسان کا کوئی بس نہیں۔ بالکل۔ اگر وہ زمین ہی تباہ ہو جائے یا مستقل طور پہ اپنی شکل ہی بدل لے جس پر آپ کا حق تھا، تو حق ہوا میں تو قائم نہیں رہ سکتا نا۔ تو اس کی کوئی عملی مثال؟ مثال کے طور پر کسی کو
اپنے پڑوسی کی زمین سے گزرنے والے ایک دریا میں مچھلیاں پکڑنے کا حق حاصل تھا۔ اب شدید سیلاب آیا یا کوئی عارضیاتی تبدیلی ہوئی اور اس دریا نے اپنا راستہ ہی مستقل طور پر بدل لیا۔ دریائی شفٹ ہو گیا۔ جی، اب وہ دریا پڑوسی کی زمین سے بہنے کے بجائے کئی کلومیٹر دور کسی اور شخص کی زمین سے بہنے لگا ہے، تو ظاہر ہے پرانے پڑوسی کی زمین پر مچھلیاں پکڑنے کا وہ حق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ان سڑکوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں جو سمندر کے کنارے ہوتی ہیں۔ مطلب فرض کریں ایک سمندری چٹان یعنی سی کلف کے ساتھ ساتھ گزرنے کا کسی کو حق آسائش حاصل تھا۔ جی بالکل۔ اب سمندر کی سطح بلند ہوئی یا طوفان آیا اور اس نے اس پوری چٹان اور اس پر موجود سڑک کو ہی کاٹ کر سمندر بورڈ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ چلنے کا حق بھی پانی کی لہروں کے ساتھ ہی بہ جائے گا۔ بالکل، اور زلزلے والی مثال بھی اتنی ہی واضح ہے۔ اگر زلزلہ زمین کو اس طرح پھاڑ دے کہ آپ کے حق آسائش والے راستے تک پہنچنے کا درمیانی حصہ ہی ایک گہی کھائی میں تبدیل ہو جائے، تو وہ راستہ استعمال کرنے کا حق عملاً اور قانوناً دونوں طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اس یونٹی آف اونرشپ یعنی ملکیت ایک ہونے والے تصور کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو مجھے بہت سیدھی سی منطق لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر میں اپنے پڑوسی کا گھر خرید لیتا ہوں تو میں اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ذات کے خلاف حق آسائش تو نہیں مانگ سکتا۔ ارے واہ، بالکل درست۔ قانون کا یہ اصول سراسر کامن سینس پر مبنی ہے۔ حق آسائش کی بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کی زمین پر ہوتا ہے۔ جو انگریزی فقرہ آپ نے پڑھا اس کا مطلب یہی ہے کہ جب غالب مالک اور مغلوب مالک ایک ہی شخص بن جائے تو حق ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں جائیدادیں ایک ہو گئیں۔ جی، اگر آپ کا کسی کھیت پر گزرنے کا حق ہے اور بعد میں کوئی پراپرٹی ڈیلر ان دونوں کھیتوں یعنی آپ کے اور پڑوسی کے دونوں کھیتوں کو خرید کر ان کا اکیلا مالک بن جاتا ہے، تو وہ درمیانی راستے کا حق آسائش فنا ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ پورا ایک ہی کھیت ہے۔ لیکن میں شرط لگا سکتا ہوں کہ قانون نے اس میں بھی کوئی پیچیدگی رکھی ہوگی۔ کیا ہو اگر میں پڑوسی کا پورا گھر نہ خریدوں، صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ خرید لوں؟ یہی تو قانون کی خوبصورتی اور گہرائی ہے نا۔ اگر ملکیت مکمل طور پر ایک نہ ہو تو حق آسائش ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ پڑوسی کی زمین کا صرف 1/4 حصہ خریدتے ہیں تو باقی 3/4 زمین پر آپ کا گزرنے کا حق برقرار رہے گا۔ اچھا، جزوی ملکیت سے حق ختم نہیں ہوتا؟ جی، اسی طرح اگر ایک راستے پر 2 مختلف مالکان کا حق آسائش ہے اور وہ دونوں مل کر اس زمین کو خرید لیتے ہیں، تو چونکہ وہ مشترکہ مالکان ہیں اور ملکیت مکمل طور پر ایک ذات میں ضم نہیں ہوئی، اس لیے ان کے انفرادی حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور وہ جو تیسرا انگریزی فقرہ تھا 20 سال کے عدم استعمال کے حوالے سے؟ ہاں، وہ 20 سال والا اصول، یہ قانون کا ایک اور روپ ہے جو کہتا ہے کہ حقوق انہی کو ملتے ہیں جو بیدار رہتے ہیں۔ اگر ایک متسلسل حق آسائش کو 20 سال تک لگاتار بغیر کسی وقفے کے بالکل استعمال نہ کیا جائے تو قانون یہ مان لیتا ہے کہ اب اس شخص کو اس حق کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ So what does this all mean؟ ہم نے دیکھا کہ حقوق کیسے ختم ہو جاتے ہیں، کبھی اعمال سے، کبھی قدرت کے ہاتھوں اور کبھی محض وقت گزرنے سے۔ تو کیا کوئی مرا ہوا قانونی حق دوبارہ زندہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم دفعات 49 سے 51 تک یعنی معطلی اور بحالی جسے سسپینشن اینڈ ریوائول کہتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ قانون کے الفاظ انتہائی دلچسپ ہیں۔ An easement is suspended when the dominant owner becomes entitled to possession of the servient heritage for a limited interest therein۔ جی، یہ معطلی کی بات ہے۔ اور بحالی کے لیے لکھا ہے An easement extinguished under Section 45 revives when the destroyed heritage is, before 20 years have expired, restored۔ ارے واہ، آپ نے تو پوری دفعہ پڑھ دی۔ بتاتی ہوں، یہ بحالی کا تصور بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چیز عارضی طور پر کوما میں چلی گئی ہو اور پھر اسے ہوش آ جائے۔ اچھا، کوما میں چلی جائے؟ ہاں، دیکھیے معطلی اور خاتمے میں بہت بڑا فرق ہے۔ معطلی کا مطلب ہے کہ حق ختم نہیں ہوا، صرف کچھ عرصے کے لیے اس پر بریک لگ گئی ہے۔ پہلے فقرے کو دیکھیں۔ فرض کریں آپ کا کسی کی زمین سے پیدل گزرنے کا پرانا حق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اسی زمین کو جس پر سے آپ گزرتے ہیں مالک سے 20 سال کے لیے لیز پر لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ آپ لیز کی وجہ سے اس زمین کے عارضی مالک بن گئے ہیں، آپ کو وہاں سے گزرنے کے لیے کسی حق آسائش کی ضرورت نہیں رہی۔ تو کیا میرا وہ پرانا حق آسائش ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ان 20 سالوں کے لیے معطل یعنی سسپینڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہی 20 سال بعد لیز ختم ہوگی اور زمین اصل مالک کے پاس واپس جائے گی، آپ کا وہ پرانا پیدل گزرنے کا حق آسائش خود بخود دوبارہ زندہ یعنی ریوائیو ہو جائے گا۔ یہ تو ہوئی قانونی معطلی۔ لیکن اگر کوئی عمارت ہی گر جائے جس پر حق قائم تھا؟ دوسرے انگریزی فقرے میں اسی کا جواب ہے۔ اگر کوئی ایسی عمارت گر جائے جس پر کوئی حق آسائش قائم تھا اور اسے 20 سال گزرنے سے پہلے بالکل اسی جگہ اور اسی پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کر لیا جائے، تو جو حق عمارت گرنے سے بظاہر ختم ہو گیا تھا وہ نئی عمارت کے بنتے ہی دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ زبردست۔ لیکن بحالی کے ان اصولوں میں قانون کا توازن دیکھنا ہو تو مجھے لگتا ہے ہمیں ندی کا رخ موڑنے والی مثال دیکھنی چاہیے، شخص اے اور بی کی۔ ہاں، وہ مثال تو کلاسک ہے۔ فرض کریں ایک شخص اے سالوں تک اپنے حق آسائش کے تحت ندی کا سارا پانی اپنی نہر میں موڑتا رہا۔ بی کی زمین جو نیچے تھی وہاں سے پانی گزرنا ہی بند ہو گیا اور اس کا ندی کا پرانا راستہ سوکھ کر بھر گیا۔ جی بالکل۔ اب اچانک اے اپنا حق چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سارا پانی واپس پرانی ندی میں چھوڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بی کی زمین پر اچانک سیلاب آ جاتا ہے۔
یہ تو سراسر زیادتی ہے، تو کیا بی معاوضے یا ہرجانے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہاں قانون کی حکمت عروج پر نظر آتی ہے۔ قانون نیچے والے شخص کو یہ حق تو نہیں دیتا کہ وہ زبردستی پانی کو موڑے رکھے، کیونکہ حق آسائش تو اوپر والے کا تھا نا۔ ہاں، وہ تو اس کا حق تھا۔ لیکن قانون اوپر والے کو پابند کرتا ہے کہ وہ پانی واپس چھوڑنے سے پہلے نیچے والے کو ایک معقول نوٹس دے، تاکہ نیچے والا شخص اپنے بچاؤ کا بندوبست کر سکے، اپنی ندی کا رستہ صاف کروا سکے۔ اور اگر وہ نوٹس نہ دے تو؟ اگر اوپر والے نے اچانک پانی چھوڑ دیا اور کوئی نوٹس نہیں دیا تو پھر وہ سیلاب سے ہونے والے ہر نقصان کا معاوضہ بھرنے کا پابند ہوگا۔ لیکن اگر اس نے 1 مہینے پہلے نوٹس دے دیا تھا، جو کہ معقول وقت تھا، تو پھر اسے کوئی ہرجانہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ توازن ہی تو قانون کی اصل خوبصورتی ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک بالکل نئے اور قدرے مختلف مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، لائسنس کی طرف۔ بالکل، دفعہ 52 سے 61 تک ہم نے حق آسائش کو تو بہت تفصیل سے سمجھ لیا، لیکن کیا ہو اگر کوئی پراپرٹی رائٹ یا حق آسائش سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کسی کی زمین پر محض کوئی کام کرنے کی اجازت ملنے کو قانون کیا کہتا ہے؟ یہاں تصور آتا ہے لائسنس کا۔ جی، جسے عام زبان میں بھی لائسنس ہی کہتے ہیں۔ قانون لائسنس کی تعریف کچھ یوں کرتا ہے: a right to do or continue to do something which would in the absence of such right be unlawful and such right does not amount to an easement۔ بالکل۔ اور ساتھ ہی لائسنس دینے والے کی ایک بنیادی ذمہ داری بھی بتائی گئی ہے: grantor's duty to disclose defects۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا میرے اس پروگرام کے شروع والے سوال پر غور کریں۔ کیا سنیما کا ٹکٹ بھی ایک طرح کا لائسنس ہے؟ جی۔ اور کیا یہ قابل منتقلی یعنی ٹرانسفریبل ہے، جبکہ اگر کوئی مجھے اپنے کھیت سے گزرنے کی ذاتی اجازت دے تو وہ میں کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتا؟ آپ نے بالکل درست اور شاندار مثال سے اس پیچیدہ تصور کو پکڑا ہے۔ دیکھیں، لائسنس دراصل زمین یا پراپرٹی کی ملکیت کا کوئی مستقل حق نہیں ہے، یہ محض ایک ذاتی عارضی اجازت ہے۔ عارضی اجازت؟ جو انگریزی کی تعریف آپ نے پڑھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایسا کام کرنے کی اجازت ہے جو اگر بغیر اجازت کے کیا جائے تو غیر قانونی یا ٹریسپاس جسے کہتے ہیں کہلائے گا۔ آپ کے سنیما والے سوال کا جواب دفعہ 56 میں ملتا ہے۔ اچھا، دفعہ 56 کیا کہتی ہے؟ ایک عوامی تفریح کی جگہ جیسے سنیما جانے کا ٹکٹ، جو کہ ایک لائسنس ہے، اسے قانون قابل منتقلی مانتا ہے، یعنی آپ اپنا ٹکٹ اپنے دوست کو دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہم اکثر کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ایک کسان نے آپ کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف آپ کو اپنے کھیت سے گزرنے کی ذاتی اجازت دی ہے اور اس اجازت کا آپ کی کسی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ یہ اجازت کل کو اپنے کسی رشتہ دار کو فروخت یا منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ خالصتاً آپ کی ذات تک محدود ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ لائسنس پراپرٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں، جنہیں ایکسیسری لائسنسز کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا تصور ہے؟ یہ بہت عام سی بات ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے اپنی زمین پر لگے ہوئے لکڑی کے درخت کسی کو بیچ دیے ہیں۔ اب درخت تو بک گئے، لیکن وہ زمین پر لگے ہیں۔ ہاں، درخت تو اڑ کر نہیں جائیں گے۔ بالکل، تو اب قانون خریدار کو خود بخود ایک منسلک لائسنس یعنی ایکسیسری لائسنس دے دیتا ہے کہ وہ زمین کے مالک کی جائیداد پر جائے، درخت کاٹے اور لے آئے۔ یہ ایک ایسا لائسنس ہے جو درختوں کی ملکیت کی منتقلی کے ساتھ ناگزیر طور پر جڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال جو حکومتی زمین کی تھی۔ ہاں، اگر حکومت کسی شخص کو سرکاری زمین پر گندم یا غلے کے عارضی گودام بنانے کا لائسنس دیتی ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس شخص کے مزدور اور ملازمین بھی اس زمین پر آ جا سکتے ہیں، وہاں شیڈ بنا سکتے ہیں اور غلہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب اس بنیادی لائسنس کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور جو دوسری بات میں نے پڑھی تھی، گرانٹرز ڈیوٹی ٹو ڈسکلوز ڈیفیکٹس، لائسنس دینے والے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ جو شخص لائسنس دے رہا ہے اس کا قانوناً فرض ہے کہ اگر اس جائیداد میں کوئی ایسا چھپا ہوا نقص ہے جو لائسنس استعمال کرنے والے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جس کا لائسنس ہولڈر کو علم نہیں، تو وہ فوراً اسے بتائے۔ مطلب چھپانا نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں، اور جب تک لائسنس موجود ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ جگہ استعمال کرنے والے کے لیے غیر محفوظ ہو جائے۔ لیکن ہاں، اگر مالک وہ زمین کسی تیسرے شخص کو بیچ دے تو نیا خریدار اس پرانے مالک کے دیے گئے لائسنس کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کنیکٹ کو بڑے پکچر سے دیکھیں، اب ہم اس گفتگو کے سب سے حساس حصے کی طرف آتے ہیں، لائسنس کی منسوخی یعنی ریووکیشن، دفعات 60 سے 64 تک۔ یہ بہت اہم حصہ ہے۔ اگر میں کسی کی زمین پر اس کی اجازت سے موجود ہوں اور وہ اچانک مجھے باہر نکال دے تو کیا قانون مجھے اپنا سامان سمیٹنے کی کوئی مہلت دیتا ہے؟ قانون کے الفاظ ہیں: A license may be revoked by the grantor unless the licensee acting upon the license has executed a work of a permanent character۔ جی، اس میں ایک استثناء ہے۔ اور اگر منسوخی ہو جائے تو licensee's rights on revocation entitled to a reasonable time to leave the property۔ بالکل، قانون کبھی بھی کسی فریق کے ساتھ ناانصافی یا غیر معقولیت کی حمایت نہیں کرتا۔ عام اصول یہی ہے کہ لائسنس چونکہ محض ایک ذاتی اجازت ہے، اس لیے اسے دینے والا جب چاہے منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو استثناء میں نے پڑھا، ہاں، وہ ایکسیپشن بہت اہم ہے۔ اگر لائسنس ہولڈر نے وہ اجازت ملنے کے بعد اس پر بھروسہ کرتے ہوئے وہاں کوئی مستقل نوعیت کا کام کر لیا ہو اور اس پر اپنا پیسہ اور محنت خرچ کی ہو، تو پھر وہ لائسنس آسانی سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟
مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنی زمین پر گھر بنانے کی اجازت دے دی، اس نے وہاں پکی بنیادیں کھود کر دیواریں کھڑی کر لیں۔ اب آپ صبح اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میرا موڈ بدل گیا، اپنا گھر گراؤ اور نکلو۔ یہ تو واقعی ظلم ہوگا۔ اور منسوخی کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا مالک کو ہمیشہ زبانی یا تحریری طور پر ہی بتانا پڑتا ہے؟ نہیں، منسوخی واضح بھی ہو سکتی ہے اور مضمر یعنی امپلائڈ بھی، یعنی خاموش اشاروں سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو اپنے کھیت سے گزرنے کا لائسنس دیا، کچھ دنوں بعد اس نے اس راستے کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا دیا۔ تالا لگا دیا تو اس کا مطلب ہے؟ جی، یہ ایک مضمر منسوخی ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اب اجازت ختم۔ یا اگر کسی نے آپ کو اپنے کھیت میں گھاس پھوس رکھنے کی اجازت دی اور پھر چپکے سے وہ کھیت ہی کسی اور کو بیچ دیا، کھیت بکتے ہی وہ پرانا لائسنس خود بخود منسوخ تصور ہوگا۔ قانون نے دفعہ 62 کے تحت کچھ ایسی صورتیں بھی بتائی ہیں جہاں لائسنس از خود یا قانونی طور پر منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ مجھے لمبی فہرستوں سے چڑھ ہے، لیکن ان 9 صورتوں کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی دیکھیے، قانون اس معاملے کو بالکل عام فہم انداز میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ ان 9 صورتوں پر غور کریں جو قانون میں درج ہیں تو وہ سب کی سب منطقی ہیں۔ مثلاً اگر وہ جائیداد ہی تباہ ہو جائے جس کے لیے لائسنس تھا تو لائسنس کہاں رہے گا؟ ظاہر ہے۔ یا اگر لائسنس استعمال کرنے والا خود ہی اس جائیداد کو خرید کر اس کا مالک بن جائے تو اس سے اپنے ہی گھر میں اجازت کی کیا ضرورت؟ یہ بات بھی ہے۔ اسی طرح اگر لائسنس کسی مخصوص وقت مثلاً 1 مہینے کے لیے دیا گیا تھا تو مہینہ ختم ہوتے ہی وہ منسوخ، یا جس مخصوص کام کے لیے اجازت ملی تھی وہ کام پورا ہو جائے یا اسے ناممکن قرار دے دیا جائے تب بھی لائسنس ختم۔ اور 20 سال والا اصول یہاں بھی ہے نا؟ ہاں بالکل، جیسا کہ ہم نے حق کے آسائش میں پڑھا تھا، اگر لگاتار 20 سال تک لائسنس استعمال ہی نہ ہو تو وہ بھی قانونی طور پر ختم سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ آخری فقرہ جو میں نے پڑھا تھا، لائسنسیز رائٹس آن ریووکیشن، اگر کوئی بغیر کسی غلطی کے نکال دیا جائے تو اسے کتنا وقت ملے گا؟ اگر منسوخی ہو جائے تو قانون لائسنس ہولڈر کو مناسب وقت یعنی ریزنیبل ٹائم دیتا ہے کہ وہ جائیداد سے باحفاظت نکلیں اور اپنا سامان اٹھا لیں۔ وہ اسے راتوں رات دھکے مار کر نہیں نکال سکتا۔ اور ہر جانے کا کیا سین ہے؟ سب سے اہم بات یہی ہے، اگر لائسنس کسی باقاعدہ معاہدے یا معاوضے کے بدلے دیا گیا تھا اور لائسنس ہولڈر کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی لیکن اسے وقت سے پہلے نکال دیا گیا تو وہ ہر جانے یعنی کمپنسیشن کا مکمل حقدار ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو قانون حق کی آسائش اور لائسنس دراصل حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک انتہائی متوازن نظام ہے۔ حق کی آسائش مستقل نوعیت کے ملکیتی مفادات کا تحفظ کرتا ہے جو جائیداد کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ لائسنس ایک ذاتی، عارضی اور عموماً قابل واپسی اجازت کی نوعیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ آج ڈسکس کیا وہ صدیوں کے انسانی تجربے اور زمینی حقائق کا نچوڑ ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ انسان زمین پر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ جی، ایک سماجی معاہدہ ہی تو ہے۔